खुशबू तू कलियां नाल मिला दित्ती, तू डुबदियां नू मत फड़ के वे ए दुनिया फेर दिखा दित्ती। मैं जिगरी सजना दे विचकार किनारे सड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमक दियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। आ आ आ मिट्टी दे बंदे एक दिन वे खुदा नू छू भी सकदे ने। मेरा एहसास है पूरा करिश्मे हो भी सकदे ने। जो पत्थर बन के बैठियां सी सूरतां गौण लगियां ने, मैं पहला सुनिया नहीं सी जो हिदायतां आउण लगियां ने। पहाड़ां दे विच दूर किते जिवें टल खड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमक दियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। एंजाइटी जिसको कहते हैं ना, वो एक बेचैनी की कैफियत पैदा होना या फ़िक्र लाहक होना जिसको कहते हैं ना। और फियर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि हम अच्छे से असेस कर लेते हैं अपने डेंजर को और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर लेते हैं। और ह्यूमन बीइंग है, अगर उसको ये समझ नहीं आ रही कि वो क्यों गुस्से में है, वो क्यों डिप्रेशन में है, वो क्यों एंजाइटी में है, तो फिर इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिम। तो यू हैव टू डील विद दैट। जिसको अपने इमोशन को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, तो वो उसको कंट्रोल कैसे करेगा। 50% केसेस में जहाँ पे डिप्रेशन होता है वहाँ पे साथ एंग्जाइटी भी होती है, और या जहाँ पे एंग्जाइटी होती है वहाँ पे डिप्रेशन भी होता है। और वो उसके पीछे रीज़न ये है कि जब किसी के साथ माजी में कुछ बुरा हुआ होता है तो उसके पास चूँकि एक रेफरेंस मौजूद होता है, तो वो फ्यूचर के हवाले से भी घबराहट का शिकार हो सकता है कि अच्छा ये मेरे साथ दोबारा ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान अहमद अवान है। आप इस वक्त जो प्रोग्राम देख रहे हैं उसका नाम है यू आस्क फॉर इट। ये दुनिया का पहला और वाहिद ऐसा शो है जो कि मेंटल हेल्थ के हवाले से होता है, नशे की बीमारी के हवाले से होता है, माशरे में जो मसाइल हैं उनके हवाले से होता है। और पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ शहरों और 4 मुख्तलिफ सेंटर से आप इसको बराह रास्त देखा करते हैं, रोज़ाना शाम 7 से लेकर 8 बजे तक। इसकी तरतीब कुछ ऐसे है कि आप ये शो जो है वो लाहौर, इस्लामाबाद और कराची से देखा करते हैं। आज हफ्ते का रोज़ है, लाहौर से आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और हमारे साथ कौन से मेहमान मौजूद हैं अगर मैं उनका तारुफ कराऊँ तो हमारे साथ डायरेक्टर हैं विलिंग वेज के लिए मिशमाइला बतूल। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, कोई 12 साल का अरसा आपको हुआ विलिंग वेज के साथ वाबस्ता हुए। मिशमाइला, एक तो आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ प्रोफेसर ऑफ सर्जरी प्रोफेसर डॉक्टर हमाद राना मौजूद हुआ करते हैं। डॉक्टर हमाद, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज का जो हमारा शो है उसमें हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत को टच करना है। ये ऐसे मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर हमें रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे होते हैं। हमें हम कमेंट सेक्शन को जब देखते हैं, इनबॉक्स को जब देखते हैं, हम लोगों से जब मिलते हैं तो लोगों के कुछ बीमारियों के हवाले से, कुछ मसाइल के हवाले से जो रिपीटेडली क्वेश्चंस होते हैं, हम आज के शो में उनको एड्रेस करने वाले हैं। जो एक टॉपिक मुझे काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिला वो घबराहट, बेचैनी, एंग्जाइटी, ये वाले मसाइल हैं कि जिसमें लोग जो हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि अच्छा हमें अक्सर घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो उसके हवाले से क्या किया जाए। मिशमाइला, अगर यहीं से बात स्टार्ट की जाए कि ये जो एंग्जाइटी है ये एग्जैक्टली होती क्या है या क्यों होती है, और यानी ये कैसे पता लगे कि ये जो कैफियत है इसको एंग्जाइटी कहा जाए। कैफियत है ना, ये एक इमोशनल स्टेट है। जैसे फियर है ना,
جیسے فیئر ایک نیچرل ہیومن ایموشن ہے. ٹھیک. جب یہ آؤٹ آف پروپورشن ہو جاتا ہے, یعنی اس کی ذرا زیادہ شدید ہو جائے, تو یہ انزائٹی بن جاتی ہے. انزائٹی ڈس آرڈر کچھ اور چیز ہے, جس کی ایک پوری لسٹ ہے, جس میں فوبیاز, پینک اٹیک, او سی ڈی, جرنلائز انزائٹی, پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. تو یہ ساری ایک لسٹ انزائٹی ڈس آرڈر میں آتی ہے. انزائٹی جس کو کہتے ہیں نا, وہ ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہونا یا فکر لاحق ہونا جس کو کہتے ہیں نا. اور فیئر جو ہے وہ رسپانسبل ہے کہ ہم اچھے سے اسیس کر لیتے ہیں اپنے ڈینجر کو اور اپنی پرفارمنس کو بہتر کر دیتے ہیں. اور کیا یہ بری چیز ہے؟ جیسے نہیں, ایکچولی میں یہ بہت اچھی چیز ہے. اگر یہ نہ ہو تو پرفارم نہیں کر سکتا. اگر کسی کو یہ فیئر نہ ہو کہ وہ فیل ہو سکتا ہے, تو مجھے بتائیں وہ کیا. انزائٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ جس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا, جس چیز کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں, تو ہمیں اس کی کھوج میں جب ہم انپریڈکٹیبلٹی ہوتی ہے تو ہم جو ہے نا وہ انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں. تو جیسے ہی وہ انزائٹی ہمیں ایکچولی بتا رہی ہوتی ہے کہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. یعنی یہ ایک نیچرل اسٹیٹ ہے ہیومن بینگس کی. جب بھی کوئی چیز فیوچر سے ریلیٹڈ ہے یعنی یو ڈونٹ نو, تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بے چینی ہونا, تھوڑی سی فکر ہونا, اٹس نیچرل, نارمل. لیکن یہ پاسٹ کے بارے میں بھی تو انزائٹی ہوتی ہے. وہ ڈپریشن ہوتا ہے. سیڈنس از ریلیٹڈ ٹو دا پاسٹ. ان فیوچر سے جو چیز ریلیٹڈ ہوتی ہے نا, وہ فیئر ہوتی ہے. ہاں, ہم ٹینشن ضرور لے سکتے ہیں پاسٹ کی, لیکن ٹپیکل جو جس کو ہم انزائٹی کہتے ہیں, ڈپریشن میں وہ جیسے مختلف ریسرچ یہ کہتی ہیں کہ 50% کیسز میں جہاں پہ ڈپریشن ہوتا ہے وہاں پہ ساتھ انگزائٹی بھی ہوتی ہے, اور یا جہاں پہ انگزائٹی ہوتی ہے وہاں پہ ڈپریشن بھی ہوتا ہے. اور وہ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ ماضی میں کچھ برا ہوا ہوتا ہے تو اس کے بعد چونکہ ایک ریفرنس موجود ہوتا ہے, تو وہ فیوچر کے والے سے بھی گھبراہٹ کا شکار ہو سکتا ہے کہ اچھا یہ میرے ساتھ دوبارہ نہ ہو جائے. جیسے میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ نارمل نیچرل ہیومن فیلنگس ہیں یہ, جیسے اور بہت ساری ہیپینس ہے, سیڈنس ہے, کچھ سرٹن سرکمسٹانسز میں ہم سرٹن ایموشنس کو فیل کرتے ہیں. تو جب ہمیں پرفارمنس کی فکر ہوتی ہے, جب ہمیں تھوڑی آنے والے وقت کے بارے میں کچھ فکریں ہوتی ہیں, تو نیچرلی ہمارے برین کا ایک حصہ جو ہے نا وہ ہمیں الرٹ کرتا رہتا ہے کہ ڈو سم تھنگ. اب ڈو سم تھنگ اگر ہم کر لیں تو وہ انزائٹی نہیں ہے, ٹھیک, ڈس آرڈر میں نہیں گئی. لیکن اگر ہم نہ کریں اور اس کو اوائڈ کرنے پہ آ جائیں تو ایکچولی ہمارے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ کچھ کریں, ہاں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں. تو ابھی تو خیر یہ میرے خیال میں کوئی ایک ایسے عام ٹرم کے طور پر بھی یوز کیا جاتا ہے کہ جی میں بہت انزائٹی بہت ہے. اور بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ وہ پچھلے دنوں ایک مجھ سے ڈسکس کر رہے تھے کوئی فیملی ممبر, تو انہوں نے کہا کہ انزائٹی جو ہوتی ہے تو وہ جو انہوں نے ڈسکرائب کی تو وہ غصہ تھا کہ جب بچے نہیں مانتے اور پھر مجھے اریٹیبلٹی ہوتی ہے تو کیوں نہیں مان رہے ہوتے, اور اس طرح. سو میں نے ان کو, تو انزائٹی ایک ایسے ٹرم بھی یوز ہوتی ہے. جی, ہیلپ لیسنس کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے. اچھا, انزائٹی جو ہے نا وہ ہیلپ لیس نہیں, انزائٹی جیسے بے چینی پیدا کرتی ہے نا. اس کے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ سوچ میں کیسے یہ واضح ہوتی ہے, رویوں میں کیسے واضح ہوتی ہے, اور جسمانی علامتوں میں کیسے. تو سوچوں میں انزائٹی آنے والے وقت کی فکریں, اب کوئی ایسا کنٹینٹ ہوگا, ایسا ہونا چاہیے, ویسا ہونا چاہیے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, ایسا ہو گیا, ایگزیکٹلی اپریہینشنز ہوئیں گی کہ ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا. اچھا, اور اس کی جو سوچ ہے نا تو وہ زیادہ پریڈکٹیبلٹی کی طرف جائے گی کہ اچھا کچھ غلط ہی ہوگا, ٹھیک. اور ہم کوئی تسلی مانگنے والی, یعنی ایسا ہونا چاہیے, یعنی مجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ ہو جائے گا, تو اب اس کا کوئی اینٹی ڈاٹ میرے سوچ میں ہی آئے گا کہ اچھا یہ اگر ہو جائے نا, یہ ہونا چاہیے تو پھر یہ نہیں ہوگا. تو ریلیٹڈ ٹو دا فیوچر کوگنیشن میں, اور سرٹن ہونے کو دل چاہتا ہے. یہ لاس آف کنٹرول کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی ہوتا ہی, آپ سمجھ لیں ایک مینیفیسٹیشن وہ بھی ہے اس کی کہ ہمارا کنٹرول ہوتا نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں, اس سے ہمیں بے چینی پیدا ہونا. یہ بتائیے کہ جیسے اگر انگزائٹی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, نیچرل ہے, تو پھر لوگ اس سے دور کیوں بھاگنا چاہتے ہیں؟ لوگ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے انگزائٹی ہے, اس کا کوئی علاج کرائیں. کیا وہ حد سے بڑھ جاتی ہے؟ انگزائٹی ڈس آرڈر سے دور بھاگنا چاہتے ہیں. انگزائٹی دیکھیں اگر کسی کو اپنی پرفارمنس بہتر کرنے میں ہے تو وہ اس کو تو پرابلم کہے گا ہی نہیں نا. صحیح, پرابلم تو اسی کو کہیں گے ہم جس سے ڈسفنکشنالٹی ہو رہی ہے.
اگر کوئی بچہ جو ہے وہ ایگزام کے اندر فیئر ہوتا ہے اس کو کہ میں فیل نہ ہو جاؤں اور وہ پڑھ لے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا لے تو وہ اس کے لیے تو وہ پرابلم نہیں ہے نا, اس کے لیے تو ایک اسٹیٹ ہے یہ. لیکن اگر کوئی بچہ ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نہیں پڑھوں گا تو میں فیل ہو جاؤں گا, اور وہ فیل ہونے کا ڈر اتنا زیادہ ہو کہ وہ اس کو پڑھ ہی نہ سکے, تو پھر اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے. سوچوں میں تو انزائٹی آنے والے وقت کے خدشات کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک, رویوں میں انزائٹی ہمیشہ اوائڈنس کی طرف, ڈس آرڈر کی بات کریں, وہ ہمیشہ ہمیں کہے گی اچھا تمہیں یہاں سے پینک اٹیک ہوتا ہے تو اس کو نہ اوائڈ کر دو, یہ اس چیز سے تمہیں فوبیا ہے, اس چیز سے تمہیں ڈر لگتا ہے تو اس کو بھی اپنی زندگی سے. سو اوائڈنس از دا آئیڈیل بیہیویئر, یعنی ڈیزائرڈ بیہیویئر انزائٹی ڈس آرڈر کا ہے کہ تم جو ہے نا اوائڈ ہی کرو. فزیکل سینسیشن میں انزائٹی کا جو ٹریک ہے نا, جو جسمانی علامتوں میں ہوتا ہے, اس میں جیسے بریدنگ ہے وداؤٹ اینی آرگینک ریزن, ہارٹ ریٹ انکریز ہونا, بریدنگ ڈسٹرب ہونا, سویٹنگ, ٹریمرز بعض اوقات ہوتے ہیں, ڈرائی ماؤتھ ہو جاتے ہیں, کیونکہ برین میں جو یہ رول پلے کر رہی ہے ایگزیکٹلی. اب کوئی فزیکل آرگینک ریزن نہیں ہوتی, یہ ایکچولی میں ہمارا دماغ نا وہ کیمیکل ریلیز کرتا ہے, وہ جو امیگڈیلا کی ہم بات کرتے ہیں نا, وہاں پہ ایک قسم کے سائرنز بجتے ہیں. اب آپ نے غور سے سمجھنی ہے کہ انوائرمنٹ میں ہم کچھ تھریٹ پرسیو کرتے ہیں. اب یہ انزائٹی ڈس آرڈر کی بات کہ اچھا اگر میرا ایگزام کل ہے, مجھے تیاری نہیں ہے, میں فیل ہو جاؤں گا تو مجھے کیا ہوگا, تو یہ آ گیا, ہو سکتا ہے مجھے وہ سوال آئے نا, تو پھر میں اب یہ ایک ٹریک چلا تو برین میں وہ ایریا کہتا ہے کہ تھریٹ ہے کوئی باہر. اب جیسے وہ پرسیو کرتا ہے تھریٹ کو تو ریلیٹڈ کیمیکلز, ہارمونز کو جیسے سائرن نہیں بجا دیتا ہے کہ جی تیار ہو جو سارے, وہ کیمیکل چینج جو پرسیوڈ تھریٹ سے ہوتے ہیں نا, تو وہ چینج آنا شروع ہوتا ہے کیمیکلز. اور ایکچولی اس سے مت ماری جاتی ہے. آپ نے دیکھیں جس طرح آپ نے ابھی ایگزام کی بات کی, آپ نے 15 کویشچن یاد کیے ہیں فرض کریں, تو ایک کویشچن آپ نے یاد نہیں کیا, تو وہ ایک کویشچن اتنا اوور ویلمنگلی آپ کو رہتا ہے کہ آپ کو 14 بھول جاتے ہیں. سو دیٹس ہاؤ دا پیتھولوجیکل انزائٹی جو ہے نا وہ آپ کو ٹریگر کر رہی ہے. تو اب وہ کیمیکل کی وجہ سے وہ آپ کا ہارٹ ریٹ, حالانکہ وہ پرسیوڈ ہے, ایکچولی میں نہیں ایسا کچھ ہونا, اور پھر تو پیپر سامنے آیا ہو تو علیحدہ بات. ہاں جی, تو اس میں پھر آپ کا جو اس طرح سے بعض اوقات جو پینک اٹیک لوگوں کو ہوتا ہے تو وہ جاتے ہیں ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس, دل کے ہاسپٹل میں, کہ جی ہمارا, اور ان کی ECG نارمل آ رہی ہوتی ہے, چیزیں بالکل آرگینسٹی بالکل ٹھیک ہوتی ہے, لیکن پھر بھی وہ یہ فیل کرتے ہیں, فیئر آف ڈیتھ ہوتا ہے ان کو کہ کہیں مر نہ جائیں, اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو دا فیوچر, تو ان کو والکینو سا بن جاتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ برا ہی اور بڑے فزیکل سائنس ہوتے ہیں اس کے, ایسے نہیں ہے کہ وہ آپ پرسیو کر رہے, تو فزیکل سائنس ہوتے ہیں, نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک بندے کو سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی ہے, اور ایکچولی میں ایسا نہیں ہوتا. ایکچولی میں اس کو کوئی وہ, یعنی کوئی اس کی کوئی کلینکل ریزن نہیں ہوتی, میڈیکل ریزن نہیں ہوتی, کلینکل ریزن ہوتی ہے کہ وہ اس کی سوچ ہی اتنا اس کو اوور ویلمڈ کر دیتی ہے کہ اس کا پورا فزیولوجی اس کے تابع ہو جاتا ہے. ہمارے پاس جو سے کچھ کویشچنز آتے ہیں جو کہ ہمارے پاس انگزائٹی کے ریلیٹڈ تھے, تو ہم نے اس کو اکٹھے کیا. ایک کویشچن کسی نے پوچھا ہوا تھا کہ کیا انگزائٹی جو ہے وہ ویک لوگوں کو ہوتی ہے؟ نہیں, ویک لوگوں کی نہیں, یہ تو جتنا بریلینٹ برین ہوئے گا اتنی زیادہ, جتنے ہائی اچیور ہوگا اس کو اتنی زیادہ ہوگی. ٹھیک, یعنی جدھر پرفارمنس ہے نا وہاں اس کا کام زیادہ ہے. ہاں, جو ہے وہ تو اس بیچارے کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, یہ جو کنٹینٹڈ ہوتا ہے. یہ جو سوچا جاتا ہے کہ اعصابی طور پہ کمزور انسان ہے, نہیں, اعصابی کمزوری کا تعلق انزائٹی سے نہیں ہے. وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ کوئی اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو لوگ ویک ہوتے ہیں تو وہ انزائٹی میں, انزائٹی کا, جیسے آپ مجھے بتائیں ایز اے تھراپسٹ بھی ہم اور آپ ہائی اچیورس کو ہی زیادہ تر ڈیل کرتے ہیں, تو مجھے بتائیں جب ان کی اچیومنٹس بھی ہوتی ہیں تو انزائٹی ان کی سیٹل ہوتی ہیں یا زیادہ ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا برین نا زیادہ کام کرتا ہے. جب وہ زیادہ کام کرتا ہے اور آپ اس کے ہر سوال کو صحیح انداز سے نہیں کرتے تو وہ خود بخود پھر وہ برین کا ایک ایگزیکٹلی. یہ ہائی اچیور کی دیکھیں نا, ایک بندے نے جس نے کہ پڑھے ہی 4 چیپٹر ہیں, ایک جس نے 10 چیپٹر پڑھے ہیں, 4 چیپٹر والے کو زیادہ انزائٹی ہوتی ہے کہ 10 والے کو.
एक्चुअली 10 10 वाले को ज़्यादा होता है। 10 वालों को ज़्यादा होता है। इवन वो एग्जाम रूम के बाहर भी पढ़ पे उस टाइम पे क्या आपको समझ आ रही होती है। 4 वाला चार कहता है वाला मेरे तसल्ली में होता है। उसको तसल्ली में होता है कि मैंने तो कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। अब ये जो अभी आपने लफ्ज़ बोला ना तसल्ली में होता है, एंजाइटी एक्चुअली में नाम ही तसल्ली ना होने, ना होने का, जिसको तसल्ली नहीं होती ना, वो एंजाइटी में जाता है। वो है असल एंजाइटी का मसला उसको। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है, जैसे आपने मल्टीपल टाइम जिक्र किया अपनी बात में कि ये ब्रेन से आती है, ब्रेन इसके लिए ये है। ब्रेन क्या एज अ होल ये ब्रेन का कोई हिस्सा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो कि एंजाइटी को डील करता है? जैसे फाइट फ्लाइट की बात अभी डॉक्टर साहब कर रहे थे ना, अमेगडाला की जैसे हम बात कर रहे हैं, यानी दिमाग में एक जज्बात को डील करने वाला पूरा एरिया है, सेंटर है, उसके अंदर एक छोटा सा बादाम की शक्ल वो एनिमल ब्रेन के अंदर ही अमेगडाला है, इतना सा बादाम, इमोशंस को डील जो करता है। वहाँ पर ये जो मैं अभी सारे सायरन्स की बात करी थी ना कि सायरन बजने शुरू हो जाते हैं, आप थ्रेट को वो हिस्सा रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे तमाम जज्बात को। और बेचैनी भी चूँकि उसमें एक है फियर से, एक्चुअली में वो जो रियल इमोशन है वो फियर है। तो वो फियर जब अपनी शक्लें और अपनी साख्त को चेंज करता है ना, तो फिर वो एंजाइटी, तो OCD, तो जनरलाइज, तो पैनिक, और तो वो फोबियाज, वो उसकी शक्ल। अच्छा, मैंने जितना ये स्टडी किया जैसे एंजाइटी को या OCD को, ये सारे जो चीज़ें फियर से रिलेटेड हैं या ऑब्सेशनल कंटेंट है, ये मज़हब इसके बारे में काफ़ी बड़ा क्लियर है। जैसे मैंने ये ख़ास तौर पे स्टडी की कि कुरान में एक पूरी सूरत जो है उसको भी मखसूस किया गया, सूरह नास को, कि जिसमें जिक्र किया गया कि मैं पनाह मांगता हूँ वसवसों से और शैतान से जो कि वसवसे डालता है। या मज़हब ने एक कॉन्सेप्ट उसको वो दिया कि किसी इंसान को कोई नेगेटिव ख्याल आता है तो उसको उस पर गुनाह नहीं है, लेकिन पॉजिटिव ख्याल आने के ऊपर इसको सवाब बात की। आपको पता है कि गुमान के बारे में क्या कहा गया है? गुमान एक जो है, जिस तरह परसेप्शन की बात करें, गुमान को कहा गया है कि वो गलत होता है। उसको मान लो कि गुमान जो है वो गलत है। जी इतनी बड़ी बात है कि इसको आपको कितने कैस्केड ऑफ इवेंट्स जो शुरू होने हैं बाद में वो खत्म हो जाते हैं। यानी इतना बड़ा मसला है कि इसको बार बार साइंस ने एड्रेस किया, मजहब ने एड्रेस किया। बिल्कुल, क्योंकि ब्रेन का डिज़ाइन ऐसा है। आप जब हम ब्रेन हेल्थ की बात करते हैं ना, उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं होता लोगों का, तो उसकी जो वर्किंग है ना, अब ये जैसे प्री फ्रंटल की वर्किंग है, इमोशनल ब्रेन की वर्किंग है, मेमोरी के एरिया की वर्किंग है, तो इसके ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं ना, जो कि ज़्यादातर हम नहीं देते, तो इसकी वर्किंग ख़राब होने का एक मैनिफेस्टेशन ही आती है कि कभी कोई एंजाइटी की थॉट आती है हमें, कभी किसी और चीज़ की। सो इसका फंक्शन जो है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात को तो पता है कि कौन से फंक्शन और स्ट्रक्चर में डाल रहा हूँ, तो वो आप ओवर थिंकिंग कर ले। ओवर थिंकिंग में अगर खौफ ज़्यादा है तो उसको एंजाइटी आप डिक्लेयर कर दें। ओवर थिंकिंग में पछतावे ज़्यादा हैं तो आप डिप्रेशन कर दें। ओवर थिंकिंग में अगर वैसे ही आप डिस्कम्फर्ट और शेम है तो वो आपको वैसे ही रोक के रख देगी, आपको सुन कर देगी वो हाई। सो जो ब्रेन की फंक्शनिंग है ना, एट द एंड ऑफ द डे, मुझे लगता है कि उसी को ही समझने की ज़रूरत है। वही साइंस समझाती है। देखें, साइंस ने दिमाग क्रिएट नहीं किया, वो तो क्रिएटर ने बनाया, उसको समझा साइंस ने। जो यानी फिर इससे जो अंडरस्टैंडिंग निकलती है कि हमें जितने ख्यालात आते हैं उसकी जिम्मेदारी फिर हमारे पे नहीं है। जितने ख्यालात हमें आते हैं, जितने ख्याल आते हैं उसकी जिम्मेदारी हमारे पे नहीं है, लेकिन उसकी डायरेक्शन को ठीक करना, उसके साथ हम करेंगे क्या, वो जिम्मेदारी हमारी है। यानी इसको आसान अल्फाज में समझाते हैं, आपको खाने की, किसी खास खाने की क्रेविंग हो रही है। अब ये क्रेविंग आपके हाथ में नहीं है, बट आपने वो खाना खाना है या नहीं, ये आपके हाथ में आ सकता है। एक्शन हमारे हाथ। अगर आपने पहले से इसकी मंसूबाबंदी की हो तो ठीक है। सोचे तो जाहिर है वो जो आपने पहले से इसके बारे में ठाने हो कि ये सोच का मैंने कैसे करना है, क्योंकि जब ये सोच आ रही होती है और आपके ऊपर हावी होती है तो उस वक्त जो है ना वो आपका दिमाग उस तरह फंक्शन नहीं कर रहा। जैसे रिसर्च में है कि कोई 60,000 ख्यालात आते हैं किसी इंसान को, और 80% उसमें से वो ख्यालात हैं जो कि इनवॉलंटरी हैं, यानी कोई उसको बस आए। तो ज़्यादा फिर इसका मतलब 80% हमें कैसे पता चला? हमने रिसर्च से साबित किया ना कि 80% ऐसे हैं, तो इसका मतलब किसी ने इसके बारे में सोच विचार की ना, तो वो 80% से देखो कितना बर्डन कम हो गया। 100 से 20% आ गया, यानी कि 100 में से 20 काम करने वाले हैं, 80 काम करने वाले नहीं हैं।
سو یہ کتنی زبردست بات آپ نے کی ہے کہ 80% ہے، یعنی کہ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو جتنے بھی ہمارے امپلس، جتنے بھی خیالات آ رہے ہیں وہ اس میں سے 20% ایسے ہیں جس میں ہمیں ایکشن کرنا ہے. اور آپ نے جب آپ 100 خیالات کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کو کتنا بڑا لگتا ہے، کتنا مشکل لگتا ہے، لیکن جب آپ 20 کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید میں کر سکتا ہوں. ایسے ہی تو یہ آسانی ہو جاتی ہے اس لیے. تو یہ پھر پہلے سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے، اور انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اسی طرح، سوچ بچار کے بغیر تو نہیں ہے نا. اور وہ سوچ بچار جتنی ہے وہ معدے سے نہیں ہوتی، نہ جگر سے ہوتی ہے. اور اس کا خیال جتنا آپ رکھیں گے نا، یعنی آپ اپنے دماغ کو جتنا شارپن کریں، کیئر میں رکھیں گے نا، اتنی آپ کی اوور آل فنکشننگ، ایون معدے کی فنکشننگ بھی، دماغ اور دل کی میدا کدھر سے کنٹرول ہوتا ہے، ہارٹ کدھر سے کنٹرول ہوتا ہے، لیور کدھر سے، پوری باڈی کدھر سے کنٹرول ہوتی ہے، ایوری پارٹ آف دا. ابھی ہم جو بول رہے ہیں، اگر ہماری برین کی فنکشننگ ٹھیک نہیں ہوگی تو ہم کیسے بول پائیں گے؟ تو سب سے زیادہ کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا اور اس کی فنکشننگ کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے، ایک چھپا ہوا راز ہم سمجھتے ہیں، تو ہم اس کی ورکنگ کو کیونکہ نہیں سمجھتے تو ہم اس پہ توجہ بھی نہیں دیتے. دیکھیں اس کے بارے میں جو ایک خیال ڈیولپ انفارچونیٹلی ہو گیا نا کہ دماغ کا خیال وہی رکھتا ہے جس کا دماغ خراب. اس نے بڑے کام خراب کر دیے اس سوچ نے. دیکھیں لیور کی خرابی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جگر خراب ہو گیا، جی، اس کی ہیپاٹائٹس ہو گیا، اس کو بلیروبن اس کی زیادہ ہو گیا، اس کو یرکان ہو گیا، کڈنی کا ہوا تو اس کو جناب کا یوریمیا ہو گیا، اس کا رینل فیلئر ہو گیا، ہارٹ فیلئر ہو گیا، کہ اس کی فنکشننگ خراب ہوئی. دماغ کا جو ہے جب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ دماغ خراب ہو گیا. ایگزیکٹلی. اور دماغ خراب ہونے کو پھر ہم اٹیچ کر لیتے ہیں کہ پاگل پن سے، اور انفیریئر سمجھتے ہیں اس چیز کو، اور اس کے ساتھ ایک ٹیبو انوالو ہے اور شیم ہے اس کے ساتھ انوالو. جیسے ہی آپ کہتے ہیں تیرا دماغ خراب ہے، ہم کتنے عام یوز کرتے ہیں. جب بھی نفسیاتی بیماری کی بات ہوگی تو پہلا یہ ہے کہ پاگل پن. ایگزیکٹلی. حالانکہ دماغ ایک آرگن ہے، برین از این آرگن. اس کی جس طرح ہم اپنے لیور کی کیئر کرتے ہیں، کڈنی کی، اپنے ہارٹ کی کیئر کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے دماغ کی بھی کیئر کرنی چاہیے. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ دماغ کی کیئر کریں گے نا تو باقی تمہارے سسٹم کی جو ہے نا وہ کیئر ہونا شروع ہو جائے گی خود بخود. کیونکہ جس کا دماغ ان آرڈر ہوگا اس کا دل بھی ان آرڈر ہوگا. اس کا دماغ سے سوچ کے آپ ہائی فیٹ ڈائٹ لیتے ہیں جو کہ آپ کے ہارٹ کو خراب کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور دماغ کی خرابی کی وجہ سے ہی آپ جو ہے وہ الکوہل ڈرگس لیتے ہیں جو آپ کے جگر پہ افیکٹ کرتے ہیں، آپ کے کڈنی پہ افیکٹ کرتے ہیں. تو اگر وہ دماغ آپ کا ٹھیک ہو، اس پہ ہم کام کر لیں تو یہ بیماری شاید نہیں ہوگی. اور جی آپ کچھ جیسے ایک سوال یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ کیا یہ انگزائٹی پھر اس چیز کے پیچھے بھی بڑی ریزن ہے کہ جو لوگ نشے کی طرف جاتے ہیں؟ ظاہری سی بات ہے، نشہ تو ایک کوئک فکس ہے نا، آپ سمجھ لیں. نشہ، اوور ایٹنگ، شاپنگ، ورکوہلزم، یہ ساری چیزیں دماغ کی خرابی میل اڈیپٹیو پیٹرن ہے ٹو سالو دیز کائنڈ آف چیلنجز وچ آر نیچرل ان ہیومن بینگس. یعنی جیسے آپ ایموشنس کو پڑھتے ہیں نا تو ایموشنس کے بغیر کلر آف ہیومن بینگز ہے ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ آؤٹ آف پروپورشن ہو تو پھر وہی ہیومن بینگ اینیمل بینگ لگ رہا ہوتا ہے. سو آپ نے اکوپمنٹ آپ کے پاس ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اسٹرکچر اور فنکشنز کیسے ہیں. ٹھیک، اس کو سمجھنا جو ہے وہ زیادہ اہمیت اب گزرتے دنوں کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ یہ اور زیادہ اہمیت اختیار کرے گا. اتنا شاندار لٹریچر اویلیبل ہے برین ہیلتھ کے اوپر کہ بہت سمپل سٹیپس اگر آپ اپنی زندگی میں ایڈ کرتے ہیں نا تو آپ کا برین جو ہے اس کی فنکشننگ، اس کی جو کارکردگی ہے نا وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ انزائٹی کو جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فنکشن کرنے کے لیے اٹس ویری نیسسری، لیکن ہم چونکہ انزائٹی کی اٹیچمنٹ ہی ڈس آرڈر کے ساتھ، ڈس آرڈر کی ڈفرینٹ مینیفیسٹیشن ہے. میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ڈپریشن ہر بندے کو، جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں ڈپریشن ہوں، تو کلینکل ڈپریشن ڈفرینٹ چیز ہے. جو علاج مانگتے ہیں ڈپریشن، انزائٹی، ایگریشن، اس کا ایک پورا علامات ہوتی ہیں، اس کا پیٹرن ہوتا ہے. ہاں، وہ سچویشنل چیزوں سے کریٹ ہوئی ہوئی اسٹیٹ کو بھی ڈپریشن کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں میں بہت کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر کوئی لاس ہو جاتا ہے تو اگر اس پہ اگر ہم سیڈ نہیں ہیں تو دیٹس ناٹ نارمل.
لیکن لوگ کہتے ہیں کہ چھٹ پڑے کوئی گل نہیں اس طرح کی بات. سو دا بیسک آئیڈیا از کہ جو بیڈ فیلنگ ہے یا نیگیٹو فیلنگ ہے رادر یہ ہیلدی نہیں ہوتی. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ہماری پرفارمنس کو دیکھیں ایک ہیومن بینگ ہے, اگر اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں غصے میں ہے, وہ کیوں ڈپریشن میں ہے, وہ کیوں انزائٹی میں ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود ہم. تو یو ہیو ٹو ڈیل ود دیٹ. جس کو اپنے ایموشن کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہا تو وہ اس کو کنٹرول کیسے کرے گا؟ اور آپ کے ایموشن بڑے شاندار ہوتے ہیں. ان ایموشن, ہر ایموشن کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مطلب رکھا ہوا, پرپز رکھا ہوا. ہم نے اس پہ انگزائٹی پہ بھی اور پینک اٹیکس پہ بھی اور آگے بھی ہم نے بات کرنی ہے. اس سے پہلے ایک وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور یہاں سے بات آگے بڑھاتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. ایموشنس پر بات ہو رہی ہے, انگزائٹی پہ بات ہو رہی ہے. بات کو وہاں سے آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ جیسے بھی ہم پہلے آپ نے ڈاکٹر مہاد ایک جملہ بولا کہ یہ انسان میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور اللہ نے رکھی ہیں, تو انسان اس کو پہچانتا نہیں, اور یہ اگر ضروری ہیں تو پھر اس میں مسئلہ کہاں سے آتا ہے, یا مسئلہ آتا ہے تو پھر یہ ضروری کیوں ہے؟ یہ سارا فنڈ. دیکھیں بات سنیں, بات یہ ہے کہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں یرکان ہوا ہے, تو اب 90% لوگوں کو پتہ ہوگا کہ میرے جگر کی خرابی ہے, ٹھیک ہے جی, میرا سانس پھول رہا ہے, میرے چیسٹ میں درد ہو رہی ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ جی کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا. یورین کم آ رہا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ کوئی گردوں کی پرابلم ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ایموشنز جو ہمارے ہوتے ہیں وہ کدھر سے آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے برین کی پیداوار ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے رکھے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ ہمیں سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ. آپ مجھے بتائیں, آپ خوش ہوں گے اور آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ آپ کیوں خوش ہیں. آپ غمگین ہیں اور آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ آپ غمگین کیوں ہیں, ٹھیک ہے. آپ ڈپریس ہیں, آپ کو یہ پتہ نہ ہو ڈپریس. تو پھر اگر جب یہ ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائیں گے تو پھر ہم کیسے کام کریں, پھر ہمیں خرابی کا کیسے پتہ چلے گا. جس طرح ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ بھائی یورین ہے اور یورین نہیں آ رہا تو ہم فوراً جاتے ہیں کہ یہ گردوں کی پرابلم ہے. اور اگر ہم یہ ایموشن کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے تو ہم کیوں نہیں یہ سوچتے کہ یہ ہمارے جس جگہ سے آ رہے ہیں اس جگہ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو ونس وی ڈو دیٹ تو پھر چیزیں, اور یہ پوری ایک سائنس ہے نا. ایکچولی دیکھیں سرتاج کون ہے جسم کا, جسم کے سرتاج کو ہم نے سب سے زیادہ نگلیکٹ کیا ہوا, سب سے زیادہ نگلیکٹ کیا ہوا, ٹھیک ہے. جو کہ ایکچولی دیکھیں یہی تو جسم کو چلا رہا ہے. آج آپ کا دماغ نہ ہو تو کیا ہوگا. دیکھیں اینیملز میں اور ہمارے میں فرق یہی ہے نا کہ ان کا برین جو ہے وہ اس طرح ڈیولپ نہیں جتنا ہمارا ہے, اور وہ اسی لیے پریمیٹیو ان کی ہے, وہ اسپائنل کارڈ لیول پہ اپنا کام کر رہے ہیں تو ان کا گزارا ہو رہا ہے. دیکھیں جو ہیومن برین ہے نا, جس کی وجہ سے ہم ہیومن بینگ ہیں, پری فرنٹل کارٹیکس, اس کا استعمال ہیومن بینگز میں ذرا کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ڈیولپ لیٹلی ہوتا ہے, دوسرا اس کے ساتھ جو اگر وہ ڈیولپ ہو بھی جائے تو معاشرے میں, گھروں میں جو عادات اور رویے اپنائے جاتے ہیں, جو آبزرویشنل لرننگ سے ہم جو لرن کرتے ہیں نا, وہ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں. تو اگر عقل کچھ کہہ بھی رہی ہو نا تو پھر اس کو جذباتی میسج یہ کہہ دیتا ہے کہ دیکھو گھر میں تو یہ ہے نا, تو تم نے ضرور کوئی اتنا جیسے دیکھا بالکل
آپ دیکھیں جیسے کہ بڑے کنوینئنٹلی جیسے نشے کی بیماری ہے تو بڑے کنوینئنٹلی آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں یہ تو کچھ نہیں ہوتا, اس سے یہ تو اس عمر میں تو سارے یہ کرتے ہیں. اور ایک بچہ غصہ کر رہا ہے بیجا, ایک بچہ بیجا ضد کر رہا ہے, ایک بچہ راتوں کو جاگ رہا ہے اور دن کو سو رہا ہے, تو ہم ارد گرد کا ماحول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, حالانکہ ہمارا دماغ سگنل دے رہا ہوتا ہے اور اس کا دماغ بھی سگنل دے رہا ہوتا ہے, ہم اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. آپ نے جیسے کہا نا کہ اکوپمنٹ ہے تو اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے. ایموشنس کے بارے میں بہت رانگ پرسیپشن ہے لوگوں کی. اب جیسے اگر ان کے کوئی فائدے نہ ہوتے تو یہ ہمارے برین میں ہوتے ہی نہ, کیوں رکھتے کوئی چیز بے مقصد تو نہیں بنائی. ہمارا اس کے بارے میں جو نظریہ ہے نا, اب جیسے میں نے جب نیچر آف ایموشنس کو پڑھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ سیڈنس نہیں ہوگی تو ہم گریف سے ریکور نہیں کر سکتے. یعنی لاس جب ہم لوز کرتے ہیں تو پھر ہم سیڈ ہوں گے اور سیڈنس ہمارے گریف کو ریکور کرے گی. حالانکہ ہم برا سمجھتے ہیں سیڈنس کو, لیکن اس کا سائیکل نہیں پورا ہوگا جب تک کہ آپ سیڈ نہیں ہوں گے کسی بھی لاس سے. ٹھیک, سیڈنس کا بیسک پرپس یہ ہے کہ ہماری گریف کو ریکور کرے. انزائٹی یا فیئر کا بیسک پرپس ہے کہ ہم ڈینجر کو اسیس کریں اور پرفارمنس کو بڑھا لیں. ٹھیک, یعنی ہمارے تحریک پیدا کرنا. غصے کا جو بیسک پرپس ہے وہ یہ ہے کہ ہم فائٹ بیک سیکھتے ہیں اپنے اور اگلے کے نقصان کیے بغیر. اب یہ ہیومننس ہے اس میں, ٹھیک, کہ آپ کو آئے گا, یو ہیو ٹو فائٹ بیک, لیکن اب اس میں ڈیوائننس یا عقل یہ کہتی ہے کہ اپنا اور اگلے کا نقصان کیے بغیر. ٹھیک, کیا غصے میں اتنی کلیئرٹی ہوتی ہے آپ کو؟ نہیں, وہ تو ہم نے لانی ہے نا. میں آپ کو نیچر آف ایموشن بتا رہی ہوں. فائٹ بیک کرنا, گریف ریکور کرنا, پرفارمنس کو یا انہانس کرنا اور ڈینجر کو اسیس کرنا. شیم کا بہترین پرپس ہم سب کی زندگی میں ہے, وہ یہ ہے کریکشن کو لے کر نکھار پیدا کرنا. یعنی شیم کے بغیر کوئی بندہ امپروومنٹ کے ٹریک پہ آ ہی نہیں سکتا. تو یہ جو ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں شرم کر, اس کا کیا مطلب ہے؟ شرم کر کا مطلب یہی ہے نا کہ کچھ کرو کچھ جو یس, شرم کرو بھی نہیں, شرم نو ہاتھ مار. نہیں, یہ جو شیم ہے, when we did something wrong, تو ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ وہ الرٹ کرتا ہے. جو بھی اسٹینڈرڈز ہم بناتے ہیں اپنی زندگی میں, گھروں میں, معاشرے میں, ریلیجن کچھ اسٹینڈرڈز دیتا ہے, تو اگر اس کے اگینسٹ کچھ کریں گے تو اندر کہے گا کہ یو ڈیڈ سم تھنگ رانگ یا یو آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ. اب اگر ہم اس کو سمجھے ہوئے ہوں تو ہم اس کو کریکٹ کر لیں گے کہ ہاں ویسے میں نیکسٹ ٹائم یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہم اتنے ٹاکسیسٹی میں چلے جاتے ہیں کہ ہمارا سافٹ ویئر اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ ہم اس غلطی کو رادر کریکٹ کرنے کی بجائے بلیم میں چلے جاتے ہیں, جسٹیفائی کرنا شروع کرتے ہیں. اب اس میں بلیم کریں, پروجیکٹ کریں, ریشنلائز کریں. دیکھیں, ایک بندہ چوری کرتا ہے, وہ کہتا ہے میرے بچے بھوکے تھے میں نے اس لیے چوری کی. اب چوری اٹ سیلف ایک غلط ایکشن ہے. اب اس کو جسٹیفائی اگر کسی نے کہنا ہے تو پھر دس از سم تھنگ جو اپنے ساتھ وہ کر رہا ہے. ایکچولی وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے, دنیا کو تو نہیں دھوکہ. تو ہم اس طرح سے نیچرل ہیومن ایموشن سے پرابلم اس کی یہ آتی ہے کہ یہ جو ایموشنز ہیں یہ تھوڑا سا ڈسکمفرٹ کریٹ کرتے ہیں. تو انسان ڈسکمفرٹ کو پسند نہیں کرتے. وہ کہتے فٹافٹ یا تو یہ ختم ہو, جو نشہ کرنے کی ون آف دا ریزن بھی ہے, یا میری پازیٹیو اور ایموشنز جو یعنی ہیپینس ہے یا پلیئر ہے یہ میکسیمائز ہو جائے. تو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے دا نیچر آف ایموشنز کو, اور پھر ہم ڈسکمفرٹ کو دور کرنے کے لیے کوئک فکسز میں آتے ہیں. کیا ہم جب ایموشنز کو اپنے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو کیا وہ ہمیں پلیئر نہیں دیتا؟ اگر ہم سمجھ جائیں نا, یعنی ایموشنز کے ایکسپرٹ, ایموشنل مینجمنٹ کے ایکسپرٹس کہتے ہیں مینجمنٹ ہی یہ ہے کہ اکنالج یور فیلنگ, ڈونٹ انٹرٹین دیم. یعنی سمجھیں کہ میں دکھی ہوں, مجھے شرمندگی ہے, مجھے غصہ ہے, تو اب اس کی کئی بھی باتیں, اب جیسے ڈپریشن کہتا ہے کسی سے بات نہ کرنا, الگ کمرے میں بیٹھ جاؤ, فون بند کرو, کھانا نہ کھاؤ. اس کی باتیں نہ مانیں لیکن اس کے ایگزسٹنس کو مانیں کہ یس یہ میں نے لاس ہوا ہے میرا, اینڈ آئی ایم فیلنگ دس, اینڈ آگے بڑھ جائیں, پھر ختم ہو جائے گا نا. اب یہ نارمل ہے. جہاں ڈس آرڈر بن گیا ہے تو دین یو نیڈ ہیلپ. اور وہ جب ڈس آرڈر ہوتا ہے اس پہ ہمیشہ انسان ڈس فنکشنل, وہ ڈس فنکشنل کی طرف آپ کو کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ چھپ کے بیٹھ جاؤ.
یعنی ڈس آرڈر تو ڈسفنکشنالٹی سے آئیڈینٹیفائی ہوگا نا کہ نارمل ہم سب کی زندگی میں یہ جو نیگیٹیو ایموشنز ہیں ہم اس سے تھوڑا اپ اینڈ ڈاؤن کر کے کبھی صحیح کبھی غلط نکل جاتے ہیں نا. ہر کوئی ہر وقت غصے میں نہیں رہتا, لیکن جس کو اینگر ڈس آرڈر ہوتا ہے اس کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹریگر بہت چیلنجنگ ہو جاتے ہیں. ہر کوئی ہر وقت ڈپریس نہیں رہ سکتا, لیکن جو ڈپریشن کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ خوش ہو ہی نہیں سکتا ہے. سو اس میں ہمیں فرق بھی جاننا ہے کہ ڈس آرڈر کہاں بنتے ہیں اور ایک نارمل ری ایکٹیو اسٹیٹ میں جیسے بھی ہمارے نارمل انوائرمنٹ میں کچھ ہوتا ہے تو ہم جو فیل کرتے ہیں اٹس نارمل اینڈ یہ نیچرل. دیکھیں جس طرح ہم ہمیشہ یہ اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ غصے میں آپ کی مت ماری جاتی ہے, تو خوشی میں بھی تو مت ماری جاتی ہے. اس میں زیادہ مجھے لگتا ہے ہماری Exactly. تو ہم یہ کیوں نہیں آئیڈینٹیفائی کر پاتے؟ ہم ہمیشہ بلیم جو ہے وہ غصے کو کرتے ہیں کہ میں غصے میں تھا اس لیے میری مت ماری. لوگ غصے میں بھی فائرنگ کرتے ہیں, خوشی میں بھی فائرنگ کرتے ہیں, اور دونوں میں نقصان ہونے کا امکان ایکول ہے تقریباً. دیکھیں جو جیسے ہم فزیولوجی کی بات کر رہے تھے نا, ایموشن نام ہی انرجی ان موشن ہے, یعنی انرجیز کا اپ اینڈ ڈاؤن ہونا ایموشنز کے علامت ہے. ایکسائٹمنٹ اور فیئر دونوں میں سیم فزیکل سمٹمز آتے ہیں. ایکسائٹمنٹ میں بھی ہمارا ہارٹ ریٹ انکریز ہوتا ہے اور فیئر میں بھی. اور ان دونوں کو پھر آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ایگزیکٹلی ایکسائٹمنٹ میں ہم میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں. سوچنے والی بات یہ ہے, یعنی ایکسائٹمنٹ کی جو فزیولوجیکل اسٹیٹ ہے اس کو ہم اور زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں, جس میں ڈوپامین سیکریٹ ہوتی ہے. اچھا, اب اس میں جو ہے جو فیئر ہے تو اس کو ہم اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. تو ایکچولی میں دا وے آف تھنکنگ وی ہیو وہ میٹر دا موسٹ. کہ ایک بندے کو مثال کے طور پر اسکائی ڈائیونگ سے ایک بندہ فیئرفل ہے اور ایک بندہ ایکسائٹیڈ ہے. تو جو فیئرفل ہوئے گا, اب یہ پرسیپشن ہے کہ میں مر جاؤں گا, یہ ہو جائے گا, یہ وہ ہو جائے گا, اور ایک یہ ہے کہ یہ ایڈونچر ہم کر رہے ہیں. تو اتنا سا وے آف تھنکنگ آپ کے اندر کیمیکل چینج لاتا ہے اور کیسے زبردست مختلف نتائج لاتا ہے, مختلف نتائج لے کر. ہمیں جو بہت سارے سوال آئے ہوئے ہیں اس میں ایک یہ بھی سوال آیا کہ پینک اٹیک کیا ہوتا ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پینک اٹیک ایک ٹائپ آف انزائٹی ڈس آرڈر ہے جس کا فزیکل مینیفیسٹیشن ہے انزائٹی کی. اٹس اے فزیکل مینیفیسٹیشن آف انزائٹی. اس میں یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو بندہ ہے جو پینک اٹیک میں مبتلا ہوتا ہے وہ بریتھ لیس فیل کرتا ہے. اس کی جو علامتیں اگر ہم کہیں نا, اس کو بریدنگ میں ایشو آتا ہے, ٹھیک, اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بس ہی از گوئنگ ڈائی. دس از دا ٹپیکل اسٹیٹمنٹ آف دا سویٹنگ ہوتی ہے اس کو. یہ اس کو ایسے جیسے سانس لینے میں ٹھنڈے پسینے, سنکنگ اپ, یعنی وہ کرائنگ بھی ہوتی ہے بعض اوقات. ان کو لوزنگ کنٹرول کا بہت زیادہ ایک خوف اتنا آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے کہ وہ آپ اگر اس اپنے آپ کا کنٹرول ان سے لوز ہو جاتا ہے, ایج پہ ہونے کی فیل. اس بندے کو آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ اٹس این ایمرجنسی, اور ایکچولی میں وہ کوئی آرگینک چیلنج یا میڈیکل چیلنج نہیں ہوتا کہ ہارٹ ریٹ. اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کیا جائے اس کو اور ہارٹ اٹیک کو؟ دیکھیں اس میں تو ڈیفینیٹلی ہارٹ اٹیک کے تو سائن اینڈ سمٹمز ہے نا. پینک اٹیک کیا یہ دل کا دورہ نہیں؟ نہیں, دیکھیں ہارٹ اٹیک کے ویل ڈیفائنڈ جو ہے سائنز اینڈ سمٹم ہے. اچھا اب دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ سائن اینڈ سمٹم ایک عام کامن مین نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, یہ ایکسپرٹ کرے گا, ٹھیک ہے. اور ہارٹ کی اور پینک اٹیک کا دونوں کا عام آدمی جو ہے وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پائے گا. تو اس لیے یو نیڈ اے اسپیشلسٹ اوپینین. اس لیے جب اسپیشلسٹ کوئی دیکھے گا تو وہ آپ کو کلیئرلی ڈیفائن کر دے گا کہ ہارٹ اٹیک ہے یا نہیں ہے, اور اس کے پاس اس کی ایویڈنس بیس ہوگی. کئی دفعہ ان کو بھی نہیں پتہ چلتا نا, تو پھر وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں اور فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں. تو دیٹس ہاؤ یو کنفرم اٹ. پہلا شک یہ جاتا ہے جیسے سب سے زیادہ لوگ پھر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی جو ہے وہاں پہ بھاگتے ہیں اس طرح کی سچویشن میں. وہاں پہ جو سارے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ نارمل آتے ہیں, تو ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں کہ ایک پینک اٹیک انزائٹی جو اس سے پہلے کلینکل ججمنٹ بھی ہو سکتی ہے, اس کی ہسٹری ہوگی اس سے پہلے. کلینکل ججمنٹ بھی ہے نا آپ کی. دیکھیں نا, آپ کوئی سمٹم آتے ہیں آپ کے پاس بھی, جب آتے ہیں ادھر بھی اتویننگ بیس میں آتے ہیں, تو آپ ان کی ہسٹری کرتے ہیں. صرف سمٹم پہ نہیں جاتے آپ, ٹھیک ہے, آپ فزیکل مینیفیسٹیشن پہ نہیں جا رہے ہوتے, آپ ہسٹری لیتے ہیں.
اور ہسٹری اٹ سیلف اسپیکس اباؤٹ دا ڈائگنوسس اف یو آر ایکسپرٹ انف. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر جو آپ فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں ہسٹری کے بعد اور پھر ٹیسٹ کرتے ہیں, وہ آپ کی ہسٹری کو اور آپ کی ڈائگنوسس کو اگمنٹ کرتے ہیں. یہ آپ ٹیسٹ اس وجہ سے نہیں کروا رہے ہوتے کہ ٹیسٹوں کے بعد آپ نے کہا کہ اس کو کچھ نہیں ہے. اور جس کو پینک اٹیک ہوتے ہیں ان کے ٹیسٹ کلیئر بھی ہوں نا, تو ان کو لگتا یہی ہے کہ دیر سم تھنگ دل کے ساتھ ہی مسئلہ ہے, تو وہ جو آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہا, ڈاکٹر کو نہیں پتہ چل رہا. آپ کو پتہ ہے پینک اٹیک کی اصل وجہ جو ہوتی ہے نا, وہ انڈر لائن اسٹریسرز ہوتے ہیں, جو کہ ان ریزالوڈ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اکٹھی ہوتی رہتی ہیں, اب وہ چاہے انکانشیسلی ہوں اور کانشیسلی. جو چیزیں جو آپ ڈیل نہیں کرتے اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے, کوئی اسٹریس ہو سکتا ہے, کوئی انڈر لائن وانٹ ہو سکتی ہے, تو جب آپ اپنی نفسیاتی صحت کو نگلیکٹ کرتے ہیں اور کچھ چیزیں انکانشیسلی پنچ کرتی ہمیں رہتی ہیں, تو الٹیمیٹلی وہ پھر ہماری باڈی کا رخ اختیار کرتی ہیں. تو کبھی پینک اٹیک, تو کبھی کوئی اور سمٹم, کبھی کوئی فوبیا, کبھی کوئی ایک, بہت ساری باڈیلی ایک, یعنی ایک فل فلیج ڈائگنوزز ہے جس کو سمیٹافارم ڈس آرڈر کہتے ہیں, جس میں دردوں کی مینیفیسٹیشن ہی باڈی سے ہوتی. سوما کہتے ہیں باڈی کو, یعنی سائیکوسومیٹک پینز میں, جس میں بہت ایک لسٹ ہے پوری کہ آپ اب اس کو رول آؤٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور ہم بڑے کنوینئنٹلی اس کو جنات پہ ڈال دیتے ہیں. یہ تو ایک اور ہی پینک اٹیک کی ایک جنات کی ایک مینیفیسٹیشن جو ہے وہ پینک اٹیک ہے. آپ کو بہت سے لوگ آتے ہیں اور ہم نے دیکھے ہیں جس طرح کے یہ سارے سمٹم جس کو ہیں وہ سیدھے اور سیدھے جنات پہ فکس ہو جاتے ہیں. دیکھیے اس میں جیسے میں نے باڈی کی بات کی نا کہ باڈی اسٹریس کو جو ہے وہ مینیفیسٹ کرنا شروع کرتی ہے, تو اس میں ایک کنورژن ڈس آرڈر ہے جس کو ہسٹیریا پہلے بولا جاتا تھا. وہ اس میں ہاتھ بھی مڑ جاتے ہیں اور اس میں یہ بھی, اور آپ کو یہ بہت زیادہ جو ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں تو وہاں پر ایسے کیسز بہت زیادہ آتے ہیں جہاں پر کوئی ایسی ریزن نہیں ہوتی, اور وہ زیادہ تر او پی ڈی میں کیسز جو ہیں وہ نیورولوجی سے ریفر ہو کر آ رہے ہوتے ہیں کہ جب ان کی نیورولوجی آرگینسٹی نہیں بنتی تو وہ کہتے ہیں کہ جی ریفر ٹو سائیکیٹری جائیں جی. یہ تو ہماری جو باڈی ہے نا وہ ہمارے اسٹریس کو بتاتی ہے. یہ بھی ایک مجھے لگتا ہے بلیسنگ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیر سم تھنگ جو تم نہیں ٹریٹ کر رہے ہو, تو لک ایٹ اٹ. جو سرتاج ہے وہ بیٹھ کے جو ہے کچھ نہ کچھ تو کام کرتا ہے نا وہ پھر, اور وہ پھر کہتا ہے کہ بھئی یہ مینیفیسٹیشن ہو رہی ہے, پھر گو اینڈ ڈو سم تھنگ. اس میں جیسے اب ہم نے اس سے آگے نیکسٹ سیگمنٹ میں جانے سے پہلے اگر یہ پوچھا جائے کہ انگزائٹی کو پھر مینیج کیسے کیا جائے, یا اس کی کوئی ایسی اسٹریٹجیز موجود ہیں انگزائٹی کے لیے, پینک اٹیک کے لیے, جو کہ کسی انسان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں, خاص طور پہ اس طرح کی سچویشن میں, یا کوئی انسان اس طرح کی سچویشن میں جائے ہی نہ. مجھے لگتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. بس ونس یو آئیڈینٹیفائی تو پھر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. دیکھیں اس میں جیسے جو مینجمنٹ آف پینک اٹیک ہے یا انزائٹی ہے, ایک ہے کہ آپ پریکاشنز کے طور پر آپ کہہ رہے ہو نا کہ کوئی بندہ انزائٹی ڈس آرڈر کی طرف نہ جائے, تو وہ تو لائف سٹائل ہے جو ہم ہر وقت گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ آپ کو ایک لائف سٹائل اپنانا ہے. وہی آپ اپنی نیند کو کسی صورت پہ کم, برین ہیلتھ کا سب سے بڑا ایلیمنٹ سلیپ ہے. سلیپ اور یعنی اگر کسی ڈیفینیٹلی کھانا دوسرے نمبر پر, لیکن سلیپ اگر کسی کی خراب ہے نا کسی بھی وجہ سے, تو اس کا دماغ صحیح کام نہیں کر سکتا. اس کی فنکشنالٹی, اب آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈس آرڈرز. کتنے گھنٹے دیکھیں اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے شروع میں جیسے ٹین ایجنگ میں سلیپ کی نیڈ زیادہ ہوتی ہے, میلاٹونن زیادہ بنتا ہے بچوں میں, ان کو زیادہ سونا چاہیے. جیسے جیسے آپ کی ایج 8 سے 10 ایوریج آپ ایج وائز دیکھ لیں, نیند جو ہے آپ سمجھ لیں برین ہیلتھ کا سب سے بنیادی جو ہے. آپ اگر اس کو کمپرومائز نہیں کرتے, اور اگر کوئی نیند پوری کرتا ہے لیکن وہ جیسے صبح 5 بجے سونا اور دن میں 2-3 بجے اٹھنا, یہ سرکاڈین رزم ہوتا ہے ایک. اللہ تعالیٰ نے ہیومن باڈی ایسے بنائی ہے, اللہ تعالیٰ نے
डिफाइन किया कि कौन सा हार्मोन कौन सा केमिकल किस वक्त रिलीज होना है. अगर आप नेचर के साथ लड़ना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है. आर्स तो कंप्लीट हो रहे हैं. नहीं आर्ट्स नहीं, ये आप देखें कि जितने लोग भी दिन में अपनी नींद पूरी करते हैं ना, आप एक सर्वे करके देख लें, उनके मूड्स को देखिएगा आप, क्योंकि एक केमिकल ही जो नींद का है वो दिन की रोशनी में बनता है. Exactly. ठीक, तो बॉडी जो है वो सफिशेंट रिलैक्स नहीं फील करती जब हम दिन में सोते हैं. तो देखिए नींद के मुख्तलिफ मरहले होते हैं ना, जिसमें REM स्लीप है, दूसरी स्लीप्स हैं. तो ये जो दिन की स्लीप होती है उसमें जो सोच विचार का एलिमेंट REM स्लीप, जिसमें आप मनसूबा बंदी कर रहे होते हैं, आपका रिपेयर कर रहा होता है, वो हो ही नहीं सकती. क्योंकि देखिए ना, बात यह है कि आपके मोबाइल है, आपका कंप्यूटर है, आपने बनाया, आपको पता ही किस तरह काम करेगा. आपने उसके मुताबिक इसकी प्रोग्रामिंग की है, सब कुछ किया हुआ. तो अगर हमारे क्रिएटर ने ये क्रिएट किया है तो उसको पता है, उसने किया है कि भाई कौन सा हार्मोन किस वक्त आएगा, सुबह के वक्त क्या आएगा, शाम के वक्त क्या आएगा. अगर आप उसको उल्टा पुल्टा करेंगे तो उसके नतीजे तो होंगे. ये तो हो गया जो आप बात करिए कि स्लीप एक चीज़ ज़रूरी है. उससे आगे यानी खाना, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि डाइट जो है, जैसा हम खाना खाते हैं वैसे हमारी ब्रेन है. तो हम जंक खाएंगे तो जंक ही ब्रेन में बनेगा. ठीक है. सो अपने खाने का ख्याल, और ख़ास करके खाने में हम अक्सर ये बात करते हैं कि टाइमिंग्स, आपकी टाइमिंग्स इतनी मैटर करती हैं ना कि वो शानदार खाना आप 10 बजे के बाद खाएं, वो टॉक्सिसिटी पैदा करेगा. देखिए हम खाना काहे के लिए खाते हैं, खाने की नीड क्यों है? वी नीड एनर्जी. तो क्या हम खाने के बाद एनर्जाइज फील करते हैं कि नहीं, या हमारा सोने को दिल करता है? इसका मतलब है कि वी आर नॉट टेकिंग फूड फॉर एनर्जी, वी आर टेकिंग फूड टू एंजॉय. बात वही आ जाती है, इधर भी इमोशंस ही आते हैं. Exactly. यानी हम खाने से भी अपनी इमोशनल मैनेजमेंट कर रहे होते हैं. ड्रग्स से भी हम अपनी इमोशनल मैनेजमेंट ही कर रहे होते हैं. वर्कोहलिज्म वाले भी इमोशनल मैनेजमेंट ही कर रहे होते हैं. तो एट द एंड ऑफ द डे इमोशंस को समझे बगैर, ब्रेन को केयर किए बगैर गुजारा कोई नहीं हो सकता है. हम जितना भी ब्लेम करें कि जी ज़माना बहुत ख़राब आ गया, लोग बहुत ऐसे हैं, लोग बहुत वैसे हैं, एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. खाना, वॉक, एक्सरसाइज में एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, तो उनकी एक रिसर्च पढ़ी थी, तो उन्होंने कहा कि मूवमेंट जो होती है ना, वो ब्रेन हेल्थ के लिए इतनी लाजमी होती है कि उन्होंने डिस्कस किया हुआ था कि उनका कोई एक्सीडेंट हुआ तो उनको बेड रिडन हुई कुछ टाइम के लिए, तो उनका वेट बढ़ गया. तो चूँकि वो न्यूरो साइंटिस्ट थी, तो उन्होंने अपने जब बेहतर हुई तो उससे पहले भी अपने स्कैन किए हुए थे, और फिर उन्होंने अपने वेट को लूज़ करने के लिए एक्सरसाइजेज, जिसमें डांसिंग और वॉक और ये सारी चीज़ें थी, रनिंग. तो बाद में जब उन्होंने अपना स्कैन किया ना, जब अपना वेट लूज कर, तो उसमें काफ़ी रिमार्केबल चेंजेस. फिर उन्होंने एक रिसर्च बताई कि जब हम मूवमेंट करते हैं तो हमारा ब्रेन ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर्स बनाता है जो हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट. और इसमें सबसे जो बड़ा एलिमेंट है, और जो हार्वर्ड ने भी स्टडी किया 100 साल बाद, वो इन बात कि इंसान की जो जहनी सेहत का राज है वो उसके रिलेशनशिप में. सो अगर आपके रिलेशनशिप ठीक हैं तो ये आपके जहनी सेहत के लिए सबसे बड़ा तरीका है. यानी अगर हम किसी मसले में फंसना नहीं चाहते तो आज से हम इन 4 चीज़ों का ख्याल रख लें. खुराक का, सोने का, वॉक, एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में लाजमी, और ताल्लुकात अपने खूबसूरत बनाएं. यानी ताल्लुकात में से रंजिश स्टेक होल्डर से देखें, दुनिया से स्टेक होल्डर से ताल्लुकात, दो पीपल हु मैटर्स टू यू, उनके साथ ताल्लुकात शानदार होना चाहिए. अबैंडन ना करें आप. यानी ये जो रिवाज पड़ रहा है ना कि जहाँ मुश्किलात आपको रिश्ते में आती हैं तो आप कहते हैं कि अच्छा फिर हम बात ही कम करते हैं. अलग अलग रास्ते हमें बहुत एफर्ट पुट करनी पड़ती है. यहाँ पर फैमिलीज में जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, तो हम कह रहे होते हैं कि लेट्स हैव अ कंबाइंड मीटिंग्स. आपने देखे रिलीजन ने, इसने पहले ही बात की थी, मुसलमान ने, रिलीजन ने खुद इसको बताया कि जो आपके ब्लड रिलेशनशिप है उनसे कतई ताल्लुक नहीं करना है. अब उसमें कोई ना कोई ज़रूर आप देखें कि कनेक्शन जो है इंसान का, चाहे वो अभी हम क्वालिटी की बात नहीं भी कर रहे, कनेक्शन जो है वो आपको एक लाइफ देता है. अगर कोई कनेक्शन ना हो, बंदा अलग थलग कहीं रहे, मुझे बताएं कितने दिन वो सरवाइव करेगा. और बिल्कुल
اور یہ جیسے جو آپ نے اسٹڈی بتائی ہارورڈ کی, جی اسی کی فائنڈنگ یہ ہے کہ لونلینس جو ہے جن لوگوں میں وہ ہے, ان لوگوں کی ایج جو ہے وہ کم دیکھی گئی, یس یعنی وہ جلدی دنیا سے رخصت ہوئے. ہاں, تو اگر ان 4 چیزوں کا ہم خیال رکھتے ہیں آج سے ہی, مطلب یہ 4 چیزیں میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پیسے خرچ ہوتے ہیں, آپ سستی ہیں گی, مطلب مفت. اگر ہم دھیان کر لیں تو. لیکن یہ جو ہماری سوچ ہوتی ہے کہ فرق نہیں پڑتا, یہ ہم بریک کے بعد دیکھیں گے. ہاں ٹھیک, ہم بریک پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, تو ایک تو اس بات کو بھی آگے لے کے چلیں گے کہ فرق نہیں پڑتا, اور ساتھ سال نو ہے, 3-4 دن بعد نیا سال آ جائے گا, تو اس کے اوپر بھی ذرا کچھ ہم بات کریں تاکہ لوگوں کی کوئی رہنمائی ہو سکے. تو بریک پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہیں نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجئے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے, لیکن فوری مدد حاصل کیجئے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجئے, مدد حاصل کیجئے, مدد حاصل کیجئے. پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے. اس سے پہلے جذبات کی بات ہو رہی تھی, تو ایک جو جذبہ ہے وہ اٹیچ ہے نیو ایئر کے ساتھ بھی. یعنی یہ جو نیا سال آتا ہے تو لوگ نئے نئے خواب بناتے ہیں. تو مشملہ یہ بتائیے گا کہ سائیکولوجی کا کوئی نیو ایئر کے ساتھ تعلق ہے, یہ اس کے پیچھے کیا سائنس ہے کہ ایک دن وہاں سے آگے نیا آغاز اور پھر نئے نئے خواب؟ دیکھیے برین جو ہے نا, یہ بس ایسے ٹائم کے باکسز بناتا ہے, دیٹس اٹ. یہ اس کا ایک مارکر ہے ٹھیک, کہ یہ اب اس کے بعد یہ نیا سال ہے, نو دیٹس اٹ. آپ کی اگین وہی بات ہے, آپ کی پرسیپشن جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے. لوگ ذرا ریزولوشنز بناتے ہیں, کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ تو ہمیں ہر دن ہی نیا ہی ملتا ہے, تو ہمیں اس کے حساب سے چلنا ہم یہ چاہیے. انجوائے کیوں نہیں کرتے؟ میرا مطلب وائی وی ریسٹرکٹ آور سیلف ٹو دا نیو ایئر. وائی ناٹ ایوری ڈے کین بی اے نیو ایئر؟ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اس کو ایگزیکیوٹ بھی نہیں کر پاتے ہیں. جو نیو ایئر ریزولوشنز ہوتی ہیں وہ پہلے ہفتے میں, پہلے مہینے میں بہت پیک پہ ہوتی ہیں. ہاں نہیں, وہ جب سال سے کوئی شروع ہونے سے کوئی مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے پہلے وہ کہتے ہیں اس دن سے ہم کرتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں کریں گے. جس نے کرنا ہے نا وہ آج سے ہی کرے گا, وائی ناٹ ٹوڈے, آج سے ہی کرے گا. یہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پر خود کو ایک تسلی دینے والی تسلی ہوتی ہے کہ اب نیو ایئر سے ہم فٹنس میرے ایگزامینیٹ ہو گئے کچھ اور دنوں کے لیے, فٹنس کو فالو کریں گے. گانا بھی ہے کہ اپنا ٹائم آئے گا, وہ یہ ہے کہ آگے کچھ آئے گا. ہاں ٹائم آئے گا. میرا مطلب وائی اٹ از اسپیسیفک کہ وہ 1 جنوری ہوگا. سائیکالوجی میں تو سب سے زیادہ اہمیت ہیئر اینڈ ناؤ پہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دس از دا ٹائم جو آپ کے, جس میں آپ کا بس ہے, جس پہ آپ کا کنٹرول ہے, لیو اٹ میکسیمم. تو وہ تو ہیئر اینڈ ناؤ پہ فوکس کرتی ہے. سائیکالوجی کہتی ہے کہ آج کے دن کو, آج کے ٹائم کو, آج کے لمحے کو لیو کریں میکسیمم. تو وہ نیو ایئر کو لیو کرنا چاہتے ہیں. میں ٹائم اسکوائر پہ تھا ایک دفعہ, جو ہے میرا مطلب آئی واز شاک کہ وہاں جو نیو ایئر منایا جاتا ہے اور میں دور سے کھڑا دے رہا تھا. میں نے کہا وائی دس, یہ فنامنا. زیادہ بات نہ ہو جائے, مجھے لگتا ہے نیو ایئر سیلیبریشن بھی ویلے لوگ کا ہی کام ہے. جو لوگ کام کرتے ہیں تو اس میں تو ایک دن ہے میرے خیال میں, یہ ایک دن ہے کہ جیسے اٹس another day of achieving something. اور اس کو کوئی ایویلویٹ کرنے سے, جیسے بہت سے لوگ یہ جوڑتے ہیں کہ آپ نے آپ کا اپنا پچھلا سال جو ہے اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں رہیں, تو نیا چیز. تو یہ بھی اس کو یوز کیا کیا ڈیلی ہم بہی کھاتا نہیں اپنا بنا سکتے؟ روزانہ کی بنیاد پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ وائی ٹو ویٹ فار 364 days؟ اگر ہم ڈے ٹو ڈے وہ کر رہے ہوں, جس طرح مشمانہ نے بات کی کہ ڈیلی کیوں نہیں,
تو جب ڈیلی آپ کا اپنے کام کرتے ہیں تو پھر آپ 365 ڈیز پہ کیا ہوگا؟ ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں انسان اپنے ساتھ سب سے زیادہ دھوکے والی بات کرتا ہے نا, وہ کہتا ہے میں یہ اچیو کر لوں, یہ اچیو کر لوں, دین آئی ون فائن ڈے آئی ول بی ہیپی. تو جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہیپینس جو ہے وہ ہم ویٹ نہیں اس کا کرتے, ہیپینس جو ہے وہ اس کو ہم چوز کرتے ہیں. یعنی اپنی ڈیلی لائف میں ہیپینس از اے چوائس. وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈسکور ون فائن ڈے کریں گے اور کسی دن پھر ہم ہنسی خوشی رہنا شروع ہو جائیں گے. اٹ از اے چوائس. آپ اپنے ورس سے ورس سرکمسٹانسز میں یو کین چوز. اور ہیپینس کا مطلب جو ایکچولی ہے وہ یہ ہے کہ ہیونگ دس کانفیڈنس کہ جتنے بھی جو بھی سرکمسٹانسز آئیں آئی ول بی ایبل ٹو ہینڈل اٹ. ایسا نہیں ہے کہ ایک دن سب اچھا ہو جائے گا, وہ آج سے ہی ہے. اٹ از اے دیر از نو ریالٹی بٹ پرسیپشن. دیکھیں آپ کی زندگی میں جو بھی کچھ ہم سب کی زندگی میں ہوتا ہے, اگر آپ اس کو اس طرح سے لیتے ہیں, میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ دا وے یو پرسیو یور لائف, تو وہی آپ کا بلیف بن جاتا ہے. تو اگر آپ اپنے آنے والی زندگی کے ہر ایونٹ کو لرننگ کے لیے لیتے ہیں تو اس میں مجھے بتائیں کہ آپ ون فائن ڈے تو ہیپی ہونے والی بات ہی نہیں ہے. ڈے ٹو ڈے کام تو اٹ از اے چوائس. آپ کہتے ہیں کہ جی میں لوگ کام کر کے مطلب وی فائنڈ آر پروفیشن اتنا زیادہ کہ جتنا مرضی ہم دن میں جو کام کرتے ہیں تو ایک اچھی ہیپینس کی فیلنگ آتی ہے جب آپ, تو اٹ از اے چوائس. مجھے لگتا ہے کہ ہیپینس جو ہے, اور میں نے اس کے بارے میں جب پڑھا بھی تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ڈسکوری نہیں ہے, اٹ از اے چوائس. اور آپ ہر طرح کے اختیار ہے ایگزیکٹلی, اور آپ اپنے ہر طرح کے سرکمسٹانسز میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. اور وہ فیصلہ یہ کہ بھی آئی ایم ایبل اینڈ آئی ول بی ایبل ٹو مینیج مائی لائف. کسی چیز سے اٹیچ نہیں کرتے اس کو, آپ ہاں انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. وہ تو سمجھ لیں کہ اگر ہم اٹیچ کرتے ہیں تو پھر ہم ہیپی نہیں ہیں. یس. لوگوں کے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایک دن کر کے زندگی گزاریں, ایسا کہ نیو ایئر تو چکریں چکا ہو ون ڈے ایٹ اے ٹائم. نہیں, اگر ان کی کوئی ایسی فلائر اس سے جڑی ہوئی ہے تو ہم اس کو تو نہیں لینا چاہیں گے. لیکن اگر جہاں پر آپ نے کہا نا چینج کی بات آتی ہے, ریزولوشنز بنانے کی, تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہمیں کوئی ویٹ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ریگریٹ سے آپریٹ کرنا چاہیے. ہم نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں تو وائی ناٹ ٹوڈے. ہاں, یعنی ہمیں یہ نہیں ویٹ کرنا چاہیے کہ اچھا ابھی ہم نیو ایئر پہ ہی یہ سارے اچھے اچھے کام کریں گے, جتنے گندے کام کرنے ہیں اس سے پہلے کر لیں. سو ہماری جو ایگزیکیوشن ہے وہ ہمیں آج سے بہتر کر لینی چاہیے. اور نیو ایئر میں اگر ہم نے واقعی میں کسی چیز کو فوکس کرنا ہے تو برین ہیلتھ کو کر لیں. یہ ایک 4 چیزیں کر لیں, اس میں وہ 4 چیزیں کر لیں تو یہ ویسے بڑا زبردست پیغام ہے مس شمائلہ کا کہ نیو ایئر میں یہ ریزولوشن کر لیں کہ میں یہ 4 چیزیں کروں گا. اب سے آگے میں اپنے برین کو نیگلیکٹ نہیں کروں گا. یعنی نیند پوری کروں گا, واک ایکسرسائز کروں گا, کھانا ٹھیک کروں گا, تعلقات بناؤں گا. تو اس میں مشکل ہے کوئی؟ وہ پچھلے دنوں ڈاکٹر صاحب ایک بڑی خوبصورت وہ نیچے اسٹیک ہولڈر سیشن میں سر نے بڑی اچھی ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم میگا بلیو بناتے ہیں نا, کچھ ہمارا بلیو ہے جو بہت بڑا ہے, تو اس میں اگر ہم میگا بلیو بنا لیں کہ ہم نے لڑنا نہیں ہے تو نیو ایئر میں یہ بھی بلیو بن سکتا ہے مزہ نہیں آتا کہ ہم لڑے نا. نہیں, اس میں مزہ نہیں آتا. نہیں مزہ نہیں, لوگوں کو چاہیے رنگا رنگی. نہیں واقعی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک میرے اسٹوڈنٹ کچھ تھے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں کہا چلو آپ نے یہ کرنا ہے. میں کہا غصے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ جی افسوس ہوتا ہے. تو میں نے کہا اچھا چلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سوچنا ہے کہ میں 10 منٹ بعد غصہ کروں گا یا کروں گا, ٹھیک ہے. تو کہتے کہ جی اس کے بعد پھر مزہ ہی نہیں آئے گا. تو یہ ہمارا بلیو ہے ایکچولی. چاہیے مزے. نہیں وہ کہتے ہیں فوری کے فوری. نہیں, اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کی انرجی ایک قسم کی وہ ہو جاتی ہے لیکن مزہ نہیں آتا. اس کے بعد بڑی بدمزگی ہوتی ہے جب آپ لڑتے ہیں نا کسی سے, خود کو بھی کوستے ہیں, اگلے کو بھی بلیم دیتے ہیں, آپ ڈسکمفرٹ میں جاتے ہیں, ڈسپلیئر میں جاتے ہیں. آپ اس کو کانشیس لیول پہ وہ ڈیسیژن نہیں لے رہے ہوتے نا, تو پھر آپ کو ریپیٹڈ آپ کا پیٹرن بن جاتا ہے unless you intervene. یس, وہ انٹروین کب ہوگا؟ جب اپنے دماغ کو اہمیت دیں گے, برین کو اہمیت دیں گے کہ یہ پاپ اپ ہوا کیوں ہے. تو میرا خیال ہے کہ نیو ایئر کی ریزولوشن جو ہے نا یہ ضرور ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی برین ہیلتھ پہ
اور اس کے لیے نیو ایئر کا بھی ویٹ نہ کریں, ہاں، آج سے صحیح ہی خیال کر لیں تو دیٹ وڈ بی زیادہ ایون بیٹر. ایون بیٹر. یہ زیادہ سیف کام ہو گیا. یہ سیف کام ہوگا جتنا جلدی ہم اس کیونکہ ہم اس پہ بہت پیچھے ہیں تو پل ٹائم نہیں ضائع پل ٹائم نہ اور ویسٹ یہ کرنے سے ہوگا, خود بخود نہیں ہوگا. آگے دنوں میں 4 دن ہے, 4 دن ضائع نہیں ہونے چاہیے سر, وہ بھی بہترین انداز میں یوز ہوں. ان اگلے 4 دنوں میں بھی ہمارا شو چلے گا, شو چلتا رہتا ہے سر. دیکھیں سال ہو گیا شو نہیں رکا ہے نا, شو چل رہا ہے. پچھلا نیو ایئر بھی آیا گیا, یہ نیو ایئر بھی آئے گا چلا جائے گا, نیو ایئر آتے جائیں گے جاتے جائیں گے, اور شو آپ کے چلتا تو رہے. سائڈ بائی سائڈ شو چل رہے ہیں. کچھ شو آپ کے گھر میں چلتا ہے, کچھ یہاں چلتا اور ہے. آج کے شو میں ہم ڈاکٹر صاحب کو مس بھی کر رہے ہیں, آج کے سمے ہم نے ان کو بہت مس ہم کیا. نے بہت مس کیا, بہت مس کیا. بالکل ٹھیک بات ہے. اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں وہ ہمیں جوائن بھی کریں. انشاءاللہ. مشملہ بطول آپ کا بہت شکریہ, ڈاکٹر حماد آپ کا بہت شکریہ, ناظرین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ٹائم نکالتے ہیں, پروگرام کو دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے. اللہ حامی و ناصر.